बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराज़ी। प्रोग्राम है फ़ैसला आपका, ख़ुसूसी प्रोग्राम है ये। आज मुहर्रम के हवाले से और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से वाक़े करबला को सालों बीत चुके हैं, वक्त गुज़र गया है, लेकिन सदियाँ हुसैन की हैं, ज़माना हुसैन का है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का फ़लसफ़ा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो एक जज्बा हुर्रियत और पैगाम करबला है, दर्स इंसानियत है, वो जो करबला से हमें मिलता है वो उसकी कोई उम्र नहीं है, उसका कोई ज़माना नहीं है। वो हमागीर है, वो आलमगीर है, वो ता क़यामत है, वो ज़वाल पज़ीर नहीं हो सकता। इसीलिए मोहसिन नक़वी ने कहा था कि ना पूछ मेरा हुसैन क्या है। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को समझना, उनके फ़लसफ़े को समझना, उनके दर्स को समझना, फिर करबला को समझना और करबला के पैगाम को समझना, मेरा ख्याल है कि ये बहुत ही ज़रूरी है, ख़ास करके आज के इस दौर में जिसमें ज़ुल्म व सितम बढ़ रहा है, जिसमें जबर है, जिसके अंदर जो एक हुर्रियत पसंदी का जज्बा एक दफ़ा फिर नमूदार हो रहा है। क्या है हुर्रियत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की, क्या है पैगाम करबला का? और ख़ास करके ये सवाल बहुत पूछा जाता है कि क्या ज़रूरत थी कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने पूरे कुंभे को लेके, अपने पूरे अहलो अयाल को लेके, अपने बच्चों को लेके, अपने ख़ानदान को लेके, अपनी बेटियों को लेके, अपनी माँओं को लेके और फिर अपने बच्चों को लेके, छोटे बच्चों को लेके, 6 महीने के बच्चे को लेके करबला पहुँचे? वो क्या पैगाम था जो कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इस सहराए करबला के अंदर, करबोबला के अंदर, उस असरे आशूर या आशूर को अवाम को दिया, लोगों को दिया, इंसानियत को दिया? तो ये बड़ा एक हमागीर मौजू है। इस मौजू पे आज हम मुख्तलिफ डिस्कशन करेंगे। मेरे साथ मौजूद है जनाब खुर्शीद नदीम साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, मजहबी स्कॉलर हैं। आप इनको लिखा हुआ पढ़ते रहते हैं, आप इनका बोला हुआ सुनते रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। मेरी बहुत खुश नसीबी है कि मेरे साथ आज इस वक्त के अजीम शायर जनाब इफ्तिखार आरिफ साहब भी मौजूद हैं। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, लफ्ज़ इनके घर के बांदी है। बहुत बहुत शुक्रिया कि अल्फाज तो आपके लिए ही बने हैं, शायद आपकी शायरी, आपका जो कलाम है वो हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, मरसिए पे बात करेंगे और अल्फाज किस तरह से रूप धार लेते हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए, उस पे भी बात करेंगे। मेरे जो तीसरा मेहमान है, या तीसरे मेहमान हैं, वो मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम, बहुत नौजवान और बहुत कम उम्री के अंदर बहुत ही अच्छा पैगाम अपने खुशगलू होने की वजह से इन्होंने बहुत कम अरसे में बड़े आलमगीर पैमाने के ऊपर जो है वो फैलाया है। और ये पैगाम करबला है जो कि फ़रहान अली वारिस जो है वो लेके चलते हैं। हम इनको आजकल सफ़ीर करबला भी कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फ़रहान, आप हमें ज्वाइन कर रहे हो और आपने बहुत कीमती वक्त निकाला है, हमें आपकी मसरूफियत का बहुत अंदाज़ा है। बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले इफ्तिखार साहब आपसे शुरू करना चाहती हूँ। क्या आपको लगता है कि ये जो फ़लसफ़ा करबला है, हम इसको महदूद कर देते हैं, शायद उसको कम कर देते हैं? आपके नज़दीक फ़लसफ़ा हयात भी है इसमें? असल में मैं नहीं समझता हूँ कि कोई इसको कम कर सकता है या कम कर देता है, इसलिए कि ये अल्लाह सुब्हानहू तआला का वादा है कि वो लोग जो हक़ के लिए क़याम करते हैं और उसके दीन के लिए क़याम करते हैं, उनकी हिफाजत और उनके पैगाम की हिफाजत ख़ुद अल्लाह की ज़िम्मेदारी है और एक ऐसी कौम की ज़िम्मेदारी है जो अल्लाह ने इसके लिए ख़ल्क़ की। अब ये वाक़या जैसा कि आपने शुरू में फरमाया, 61 हिजरी को होने वाला ये वाक़या अक्टूबर की 10 तारीख़ 680 ईस्वी, और आज इतने बरस गुज़र गए मगर ये वाक़या उसी तरह याद किया जाता है। पहली बात तो ये है कि जिसको आप मिशन स्टेटमेंट का लफ्ज़ आप आजकल बहुत इस्तेमाल होता है कि सबब क्या था, हदफ क्या था, मिशन क्या था, ये तो ख़ुद उनके ही लफ्ज़ों में जानना चाहिए जो उन्होंने फरमाया। और उन्होंने वाज़ेह तौर पर फरमाया था कि क्या पाया उसने जिसने अल्लाह को खो दिया, और उसने क्या खोया जिसने अल्लाह को पा लिया। और मैं जो क़याम कर रहा हूँ वो इसलिए क़याम कर रहा हूँ कि अम्र इलाही को कायम करना चाहता हूँ, और जो अवामिर और नही के हवाले से यज़ीद ने जो फ़िस्क़ व फ़ुजूर का बाज़ार गर्म कर रखा है, उसके मुकाबले में अपने दीन की हिफाजत मेरी ज़िम्मेदारी है और मैं उसको हर कीमत पर पूरा करूँगा। अब ये तो एक बात हुई। दूसरी बात ये जिसकी तरफ आपने इशारा किया कि जो क़याम है वो लाजिम आता है
دین حق کی سربلندی کے لیے. کوئی آدمی ہزاروں کے لشکر کے سامنے 72 آدمیوں کے ساتھ قیام نہیں کرتا تاکہ کہ اسے اپنے مشن پر اپنے موقف پہ یقین نہ ہو. چنانچہ وہ جو کوئی یہ کہے کہ کیا ہوا، اب آپ دیکھیے اتنے برس گزر گئے، اور یعنی اس کے لیے یہ ایک واقعہ بھی ہے، ایک رویہ بھی ہے، اور یہ بھی دیکھنے کی بات ہے کہ وہ کون سا ایسے حالات ہوتے ہیں جب کربلا جیسے رویے کا اظہار کرنا ہم پر لازم ہو جاتا ہے اور لازم آتا ہے. اور یہی ہے کہ جب قیام کیا جاتا ہے ظلم کے خلاف، جبر کے خلاف، ناانصافی کے خلاف، استبداد کے خلاف، جب خلافت کی صورتحوال ملوکیت کی طرف چلی گئی اور واضح طور پر صفیں جو تھیں وہ آراستہ ہو گئیں، اور اب اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا، جس کو آپ ایک کہتے ہیں جدید فلسفے میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے فریڈم آف چوائس. انہوں نے اختیار کیا کہ ہم یہی صورت ہے کہ یا ہم موت پہ جا پڑیں یا موت ہم پر آ پڑے. چنانچہ یہ سب ان کے سامنے تھا، اور یہ فیصلہ انہوں نے کیا، اور انہوں نے زندگی قربان دینی چاہیے. اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے آگے اور اس کی قضا کے آگے انہوں نے اور اعلان کیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. تو یہ وہ دین اسلام کی سربلندی کے لیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لائے ہوئے دین کی سرفرازی کے لیے انہوں نے قیام کیا. اور وہ ایک اسلوب حیات ہے کہ اعلاء کلمہ حق کے لیے کون کون سی منزلیں بے معنی ہو جاتی ہیں. بے شک یہ اصل بات ہے. یہ خورشید ندیم صاحب، آپ کو ہم جب یہ کہتے ہیں کہ صدیاں حسین کی، زمانہ حسین کا ہے، تو اتنے سالوں سے یہ احتجاج ہے دراصل جو کہ چل رہا ہے 1400 سال سے زیادہ، کہ ہر 10ویں محرم کو لوگ نکلتے ہیں، وہ ہر مذہب سے بالاتر ہو کے نکلتے ہیں. تو اصل میں وہی پیغام جو ہے، جیسے کہا کہ انہوں نے محسوس کیا اس ضرورت کو، اور پھر وہ وقت کے سامنے انہوں نے کہا کہ وہ ڈٹ جائیں گے ظلم کے سامنے، استبداد کے سامنے. تو یہ احتجاج ہے جو آج کل جاری ہے، اس لیے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں پیغمبروں کے سلسلے کی آخری کڑی ہے. ختم نبوت باب ختم ہو گیا وہاں پہ. تو قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ شہادت حق پیغمبروں کی ذمہ داری ہے، اور جب سلسلہ نبوت ختم ہوا تو پھر یہ امت کی ذمہ داری ہے کہ وہ شہادت حق کی ذمہ داری لوگوں کے سامنے ادا کرے. قرآن مجید نے اس کو بیان کیا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. رسول نے تم پر حق کی گواہی دی، اور اب تم لے کے اس کو علی الناس، لوگوں پر حق کی گواہی دو گے. بے شک تاریخ میں بعض ادوار ایسے آتے ہیں کہ جب امت کا حق ایک فرد ادا کر دیتا، جس کو آپ ہماری فقہ کی اصطلاح میں کہتے ہیں کہ یہ ایک فرض کفایہ ہے. فرض تو آپ پہ بھی ہے، فرض مجھ پہ بھی ہے، فرض ان پہ بھی ہے، سبھی پہ ہے. لیکن کوئی جلیل القدر شخصیت اٹھتی ہے اور وہ شہادت حق کی ذمہ داری گویا پوری امت کی طرف سے ادا کر دیتی ہے. تو ایسی شخصیات پھر ماہ و سال سے بلند ہو جاتی ہے. بالکل. اس لیے کہ ان کا جو کنٹریبیوشن ہوتا ہے وہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ وہ ایک فرد کا کنٹریبیوشن نہیں ہوتا. تو سیدنا حسین نے اصل میں ایک شہادت حق کی ذمہ داری ادا کی اپنے عہد میں. وہ فرد پھر ایک استعارہ بن جاتا ہے، ایک علامت بن جاتا ہے. بالکل. میں آپ سے عرض کروں کہ سیدنا حسین کا جب ہم ذکر کرتے ہیں، آپ نے ابتدا میں دو چیزیں کہیں. آپ نے کہا کہ سیدنا حسین اور واقعہ کربلا. ہم واقعہ کربلا پر گفتگو کرتے ہیں، سیدنا حسین پہ کم کرتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی حیات کا آخری باب ہے کربلا کا واقعہ. بالکل. اور آپ کی حیات مبارکہ کم و بیش 55-56 سال اس وقت ہو چکی تھی جب یہ حادثہ ہوا. اس کا مطلب ہے کہ زندگی کا ایک پہلا حصہ بھی انہوں نے گزارا ہے، اور اس پر بھی غور کرنا چاہیے کہ وہ کس اسلوب میں گزارا ہے، اس کے اندر کیا چیزیں تھیں جس کو نظر انداز کیا گیا ہے. میرا خیال یہ ہے کہ جب ہم پورے حسین کو جب آن کرتے ہیں تو اصل میں اس کی آفاقیت کم از کم بہت واضح ہو کے سامنے آتی ہے، اور پھر وہ جو فرقہ وارانہ کانٹیکسٹ ہم دے دیتے ہیں اس سے بھی بلندر ہو جاتے ہیں. بالکل. دو چیزیں میں آپ سے عرض کرتا ہوں. دیکھیے سیدنا حسین، جیسے میں نے عرض کیا کہ جب کربلا کا حادثہ ہوا تو اس سے پہلے تاریخ کا ایک دور ایسا ہے کہ جس کی لیجیٹیمیسی کے بارے میں سیدنا حسین کو بھی بہت سارے سوالات تھے. آپ کو ہی نہیں تھے، بہت سارے لوگوں کو بھی تھے، سیدنا حسن کو بھی تھے، باقی لوگوں کو بھی تھے. لیکن تاریخ کا ایک موڑ آیا کہ جب انہوں نے اس سیاسی عہد کو ایک امر واقعہ کے طور پر، یہ جو کہ ڈیفیکٹو جس کو ہم کہتے ہیں، قبول کر لیا. کم و بیش 20 سال کا عرصہ ہے جو انہوں نے گزارا، اور اس دوران میں حالات بدل جائیں، کوئی اقدام نہیں کیا، ہو جائے، ہو سکتا ہے وقت دیا نا، اقدام نہیں کیا.
اچھا پھر ایک وقت ایسا آیا کہ جب ہم کہتے ہیں کہ وہ اقدام پر مجبور انہوں نے اپنے آپ کو پایا، کہ کیونکہ یہ کہ جب انہوں نے خود احتسابی کی تو ان کو لگا کہ اگر آج بھی نہ بولا تو پھر جیسے میں شہادت حق کی ذمہ داری ادا نہیں کروں گا، تو اس موقع پر کی۔ لیکن ایک اور چیز میں آپ سرچ کروں جو مسنگ چیپٹر ہے جس کی وجہ سے ہمارے یہاں پرابلم پیدا ہوتے ہیں، کہ یہ سیدنا حسین نہیں تھے، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسہ کھڑے ہوئے تو ابوبکر صدیق کے نواسہ بھی یزید کے خلاف کھڑے ہوئے، بالکل بالکل یعنی بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کھڑے ہوئے، حسین ابن علی اور ابوبکر صدیق کے نواسے عبداللہ ابن زبیر بھی کھڑے ہوئے، بالکل، اور ان کا بڑا ذکر ملتا ذکر ہے۔ انہوں نے تو ایک حصے میں اقتدار بھی قائم کر لیا تھا اپنے، اور حجاج بن یوسف کے دور تک مکہ وغیرہ اور بڑے علاقے پر ان کا اقتدار رہا۔ تو کہنا یہ ہے کہ یزید کو نہ قبول کرنا اصل میں امت کے بڑے لوگوں کا فیصلہ، بالکل یہی بات ہے، بالکل، اور ان کو آپ متنازع اس سینس میں نہیں بنا سکتے، یہ فرقہ وارانہ کانٹیکسٹ میں نہیں اور ان ڈیفائن کو کر بالا تر ایون اسلام میں نہیں بلکہ جتنے مذاہب چونکہ ہم نے علامت اور جب دیکھے ہیں ان کے اندر بھی حسینیت جو ہے وہ ایک علم ہے، ایک اور ہی چیز ہے۔ فرحان آپ سے ایک تھوڑا سا آغاز جو ہے وہ پرسنل سوال سے کروں گی کہ آپ نوجوان ہیں ماشاءاللہ، کچھ بھی کر سکتے ہیں، مطلب آپ نے یہ اپنایا، اس کو کس طرح سے آپ نے اس کا آغاز کیا، اور پھر جب آپ پڑھتے ہیں تو پھر کوئی کلام جس سے جو آپ نے پہلا کلام پڑھا اور آپ نے کہا کہ بس نہیں یہی میری زندگی ہے، اس کو میں نے اسی پیغام کربلا کو میں نے آگے لے کے جانا ہے، وہ کلام کون سا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے شامل ثواب کیا اس پروگرام کے اندر، اور میں اجازت چاہوں گا خورشید ندیم صاحب اور افتخار عارف صاحب جو ظاہر ہے بزرگ بھی ہیں ہمارے، اور میں ان سے اجازت چاہوں گا اپنا کلام شروع کرنے سے پہلے۔ دیکھیے، ابتدا تو عالم ارواح سے انسان کی ہو جاتی ہے کہ اس نے دنیا میں جا کر کیا کرنا ہے۔ ہاں، البتہ جب ہم اس دنیا میں آ جاتے ہیں پھر ہمارے ماں باپ جو ہیں وہ ہمیں اس دین کی طرف راغب کرتے ہیں، اس کی تعلیم دیتے ہیں، یعنی جس میں سب سے بڑی درس گاہ جو آپ کی ماں ہوتی ہے۔ تو میری والدہ خود ماشاءاللہ ذاکرہ اہل بیت ہیں، تو ان کی خواہش تھی کہ یہ لیگیسی آگے چلے، یہ ذکر علیہ السلام آگے اسی طرح چلتے رہے میری نسلوں میں۔ تو پھر والدہ نے مجھے ٹرین کیا، پہلے مجلسوں کے لیے ٹرین کیا، لیکن میرا رجحان کیونکہ نوح خانے کی طرف زیادہ تھا، پھر گھر کی ہی مجلس سے جو 18 صفر کو ہمارے گھر پہ ہوتی ہے ہر سال، اسی سے میں نے پھر باقاعدہ ابتدا کی تھی کلام کی۔ اور اس وقت ظاہر ہے میں اپنے کلام تو نہیں پڑھا کرتا، کیونکہ میں انسپائر تھا جناب ندیم صاحب سے، تو ان کا ایک کلام تھا تمام عالم میں آج ماتم، حسین بے کس کا ہو رہا ہے۔ تو یہ کلام ابتدا جو میں نے شروع کیا، اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ بچوں کی انجمن بنائی، پھر دیگر جلوسوں میں مجلسوں میں پڑھتے رہے، پھر شوق مزید بڑھتا رہا، حوصلہ افزائی ہوتی رہی۔ ایک اسکول کے اندر بھی نعت کمپٹیشن میں شروع میں ڈی سلیکٹ ہو گیا تھا، تو میں بڑا ڈسارٹ ہوا تھا، اس کے اندر بھی میری والدہ نے مجھے حوصلہ دیا، اور اگلے سال میں نے ایوارڈ حاصل کیا۔ تو میں نے یہ چیز حاصل کی، انسان جو ہے نا محنت اور لگن کے ساتھ لگا رہے تو انشاءاللہ کامیابی ملتی ہے۔ تو پھر اور پھر معصومین علیہ السلام فرماتے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول ہے کہ جو شخص بھی عزاداری سید الشہداء میں بڑھ چڑھ کر کام کر رہا ہے وہ خود سے نہیں کر رہا بلکہ ہمارا منتخب کیا ہوا ہے۔ تو ان کا انتخاب ہم ہو گئے، تو یہ بھی ہمارے لیے باعث سعادت ہے۔ پھر اس کے بعد اچھا، اور کلام کا بالکل بہت خوب، اب تو آپ ماشاءاللہ پوری دنیا کے اندر جانے جاتے ہیں۔ کلام کا انتخاب آپ کیسے کرتے ہیں کہ کون سا کلام ہے جس کو پڑھنے سے لوگ زیادہ سنیں گے؟ اور ظاہر ہے کہ ہر ایک پذیرائی چاہتا ہے، وہ پڑھتا ہو، وہ لکھتا ہو، وہ بولتا ہو، اس کو پذیرائی تو چاہیے، تو انتخاب کیسے کرتے ہیں آپ کلام کا؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ ہم کلام کس موضوع پر اور کس وقت کے لیے کر رہے ہیں۔ اگر ہم محرم کے دنوں کے لیے کر رہے ہیں تو پھر ہمیں محرم میں وہ مین کریکٹرز جن کا ذکر کربلا میں، جن کی قربانیاں کربلا میں زیادہ ہیں، امام حسین سر فہرست، مولا سید سجاد، بی بی زینب، بی بی سغرا، بی بی سکینہ، تو پہلے ہم موضوع اپنے کرتے ہیں کہ کس موضوع پر کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم اس کلام کو مجلس کے اندر پڑھ رہے ہوں گے تو اس وقت مجلس میں لوگ کیا سننا چاہتے ہیں، تو یہ چیز ذہن میں رکھ کے کہ ہم اس وقت مجلس میں کھڑے ہیں یا اس وقت ہم حرم امام حسین علیہ السلام میں کھڑے ہیں، یہاں لوگ عزاداروں کا مجمع ہے، اس وقت لوگوں کی کیفیت کیا ہے، اس کیفیت کو ذہن میں رکھ کر ہم کوشش کرتے ہیں کلام انتخاب کریں۔ تو اس کا طریقہ شروع میں بس صرف یہ ہوتا ہے کہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جو شعراء ہیں وہ کلام لکھ کر دیتے ہیں، پھر ہم طرز بنا کے پڑھ دیتے ہیں، لیکن میرا طریقہ کار تھوڑا سا مختلف رہتا ہے۔ یہ طریقہ کار بھی ہوتا ہے جو پہلے چلا آ رہا ہے،
ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جن شاعر سے بھی ہم کلام لکھوا رہے ہیں، جیسے مظہر عابدی صاحب سے میں زیادہ تر کلام لیتا ہوں، تو ان کے ساتھ ہم سال بھر بیٹھتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے، پھر ہم مصرع فائنل کر لیتے ہیں جس کو آپ مطلع کہہ دیں اور پہلا شعر کہہ لیں یا پہلا بند کہہ لیں. اسی طرح ہر کلام کے ہم فائنل کر کے طرز وغیرہ بنا کر رکھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد فائنل جب لکھنے کا وقت ہوتا ہے اس میں ہم ڈسکس کر لیتے ہیں اس میں کون کون سے موضوع، کون کون سی روایت. فرحان تھوڑا سا سنائیں گے، پھر میں بریک پہ جاؤں کیونکہ افتخار صاحب بھی ہیں، ان سے بھی ہم نے سننا ہے ان کا کلام. آپ تھوڑا سا سنائیں گے ہمیں؟ جی لیکن چونکہ شب عاشور کے حوالے سے پروگرام ہے تو شام غریبہ کے حوالے سے اس سال کا ایک کلام، اس کے چند اشعار سماعت کیجیے. جی. غریبوں کی شام پیاسوں کی شام شام غریباں جل چکے سعادت کے خیمے دھواں اٹھ رہا ہے، دھواں اٹھ رہا ہے، اجڑے گھروں کی شام ہے، ٹوٹے دلوں کی شام ہے، تشنا لبوں کی شام ہے. بجھ گئے جتنے دیے تھے، دھواں اٹھ رہا ہے، بس نہ جلی جھولا جلا، بستر بھی عابد کا جلا، خیموں میں اور کیا کیا جلا. آج پھر زہرا کے گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے. بہت خوب. فرحان، ہم پروگرام کے اگلے حصے میں بھی ضرور سنیں گے آپ سے. غم حسین جو ہے یہ محسوس کرنے کی بات ہے، یہ احساس کی بات ہے، اس کے لیے کسی ایک فرقے سے ہونا ضروری نہیں ہے، یہ سب کے لیے ہے یہ غم جو کہ آل رسول کا ہے. ایک چھوٹی سی بریک لیں گے اور بریک کے بعد اس پہ ضرور بات کریں گے کہ اس کو جو شعری پہناوا ہے یا اشعار کی صورت جس طرح سے ان کو ملی اور تاریخ میں اس کا بڑا ذکر ہے، وہ کس طرح سے اس کی ترویج ہو رہی ہے پڑھنے کے ساتھ ساتھ لکھنے کے حوالے سے. بریک کے بعد سے بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. افتخار صاحب، بریک سے پہلے فرحان نے سنایا ایک پیغام پہنچتا ہے، جیسے ہم دیکھتے ہیں صوفیوں کا کلام ہے، شاعروں کا کلام ہے، مرثیہ نگاری شروع ہوئی، یعنی پیغام کربلا رکا نہیں ہے، اس کو ادب کی ترویج اس کے ذریعے سے ہوتی چلی گئی. اور تو یہ سلسلہ جو ہے یہ کیا ہے؟ اصل میں یہ جو واقعات کربلا تاریخ عالم میں اپنی طرح کا ایک عجیب و غریب واقعہ ہے. بہت سے تاریخی واقعات ہیں جن کے بارے میں کتابیں لکھی گئیں، تحریریں آئیں، رزمیے لکھے گئے، ایپک پوئمز جو ہیں وہ لکھی گئیں، مگر بنیادی طور پہ وہ اساطیری کہانیاں زیادہ تھیں اور وہ تخیلاتی کرداروں کے ساتھ. مگر المیہ کربلا جو ہے وہ شاید دنیا کا واحد واقعہ ہے جس کو اتنے تسلسل اور تواتر کے ساتھ لکھا گیا. سیدنا امام حسین علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شہادت کے فوراً بعد ایک عربی کے ایک شاعر تھے، ان کا نام تھا عبید الرحمن ابن حر جعفی. انہوں نے پہلا مرثیہ کہا جاتا ہے کہ لکھا، اور وہ امام سے پہلے بھی ملاقات کر چکے تھے جب امام تشریف لا رہے تھے مدینے سے، اور انہوں نے پہلا مرثیہ کہا. اس کے بعد ایک صاحب تھے ابن عبد البہا جنہوں نے عربی میں مرثیے لکھے. بعد میں ان کے بہت سے ایسے شاعر ہیں جو اپنے مرثیے کے حوالے سے جانے جاتے ہیں. قصیدے لکھے گئے مدح کے، مگر اس میں واقعہ کربلا بھی ذکر کیا گیا. جیسے عربی میں ایک بڑے شاعر تھے فرزدہ قرون امام زین العابدین کے حوالے سے، اور پھر بعد میں کمیت اسدی اور دیوبل خزائی اور اسماعیل حمیری وغیرہ.
فارسی میں کم و بیش سب نے ہی، اور خاص طور پہ ایک ان کا بڑا شاعر ہے محتشم کاشانی، اس نے اور وصال شیرازی سے لے کے قانی تک سب نے اپنے اپنی طرح سے شعر لکھے، مگر بر صغیر میں اردو شاعری کے آغاز سے ہی قطب قلی شاہ سے لے کر آج تک کوئی بڑا شاعر ایسا نہیں ہوا جس نے کربلا کے واقعے پر نہ لکھا ہو۔ اچھا، اب اس میں بہت سی باتیں ہیں جو کہنے کی ہیں، مگر اس مختصر وقت میں نہیں کہا جا سکتا۔ ایک بڑا جیسے میر انیس ہیں یا مرزا دبیر ہیں اور ضمیر اور خلیق اور سودا اور میر اور غالب، یہ سب شعراء ہیں جنہوں نے مرثیے لکھے، مگر ایک بڑا نام ہے اقبال کا، جنہوں نے پہلی دفعہ اتنی قوت سے واقعہ کربلا کو لکھا، اور انہوں نے مثلا باقاعدہ لکھا کہ موسیٰ و فرعون اور شبیر و یزید، موسیٰ اور فرعون اور شبیر اور یزید یہ دو قوتیں ہیں جو مسلسل متصادم ہوتی رہتی ہیں اور نبردآزمہ ہوتی رہتی ہیں۔ پھر جیسے ابھی خورشید کہہ رہے تھے بہت درست بات کہ قیام جو ہے اس کی غایت کیا تھی، بالکل تا قیامت قطع استبداد کرد، قیامت تک کے لیے انہوں نے راستہ روک لیا، اور بیعت کی طلب کا اور استبداد کی طلب کا۔ اقبال ان لوگوں میں، پھر ہمارے زمانے میں قیام کا افتخار صاحب آپ کے اوپر زیادہ، کیونکہ اب آپ کا جو جیسے آپ کا شعر ہے شاید حسین تم نہ رہے تمہارا گھر نہ رہا مگر تمہارے بعد ظالموں کا ڈر نہ رہا، تو ذرا سنائیے اپنا کلام بھی، کیا خوبصورت آپ کے ہم پڑھتے ہیں کلام آپ کا۔ یہ ہے کہ میں نے اسی بات کو لکھنے کی کوشش کی تھی کہ حسین تم نہیں رہے تمہارا گھر نہیں رہا، حسین تم نہیں رہے تمہارا گھر نہیں رہا مگر تمہارے بعد ظالموں کا ڈر نہیں رہا۔ کیا بات، حسین تم نہیں رہے تمہارا گھر نہیں رہا مگر تمہارے بعد ظالموں کا ڈر نہیں رہا، صفیں جمی تو کربلا میں بات کھل کے آ گئی، صفیں جمی تو کربلا میں بات کھل کے آ گئی، کوئی بھی ہیلہ نفاق کارگر نہیں رہا، کوئی بھی ہیلہ نفاق کارگر نہیں رہا، کوئی بھی ہو کسی نسب کا ہو کسی طرف کا ہو جو تم سے منحرف ہوا وہ معتبر نہیں رہا، واہ واہ واہ، جو تم سے منحرف ہوا وہ معتبر نہیں رہا۔ اور صدائے استغاثہ حسین کے جواب میں یہ ہم سب جو لکھتے ہیں وہ امام کے صدائے استغاثہ کے اوپر لبیک کہتے ہوئے لکھتے ہیں، بالکل، حل من ناصر ینصرنا، جی، صدائے استغاثہ حسین کے جواب میں جو حرف بھی لکھا گیا وہ بے اثر نہیں رہا، واہ کیا بات، حسین تم نہیں رہے تمہارا گھر نہیں رہا مگر تمہارے بعد ظالموں کا ڈر نہیں رہا، واہ کیا بات ہے۔ خورشید صاحب آپ کیا کہیں گے، کیونکہ جیسے افتخار صاحب نے کہا کہ ختم ہونے والا یہ سلسلہ نہیں ہے اور یہ چلتا رہے گا، اسی سے لفظ کو تاثیر ملتی ہے۔ پیغام کربلا کیا ہے آپ کے نزدیک؟ ان کے بعد خیر کیا کہنا مزید، لیکن دیکھیے جب کوئی چیز استعارہ یا علامت بنتی ہے تو وہ ہر عہد میں اس کا ریلیونس واضح ہوتا ہے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ حق اقتدار، اس کی جو لیجیٹیمیسی ہے وہ اگر اسٹیبلش نہیں ہوتی تو پھر یہ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں۔ کیا خوب بات کی آپ نے، واہ۔ لیجیٹیمیٹ اقتدار ہی اصل میں کسی نظم اجتماعی کی اساس ہے۔ جب وہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر نہ کوئی انصاف ہوتا ہے، نہ کوئی احتساب ہو سکتا ہے، نہ کوئی چیز اپنے کرپشن کے خلاف آپ لڑ سکتے ہیں۔ اس لیے کہ اس سے بڑی کرپشن کوئی نہیں ہو سکتی کہ آپ لوگوں کا حق کے اقتدار چھین کر اپنے پاس رکھ لیں، کسی فرد کو دے دیں، کسی گروہ کو دے دیں، کسی ایک قبیلے کو دے دیں، کسی ایک جماعت کو دے دیں۔ یہ عوام کا حق ہے، ان کو ملنا چاہیے۔ یہی اصل میں وہ پیغام ہے جو سیدنا حسین کی تاریخی شخصیت کو ایک عالمگیر حیثیت دے دیتا ہے، ان کو ماہ و سال سے اٹھا دیتا ہے۔ بالکل۔ ہمارے آج کے دور میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے کہ لوگوں کا حق کے اختیار، یہ جو اختیار ہے ان کا اقتدار کی رسائی ان لوگوں کی ہو جن کو ان کا اعتماد حاصل ہو، وہ ختم ہو رہا ہے۔ بالکل بالکل۔ اس کو آپ کبھی احتساب کا نام دے رہے ہوتے ہیں، کبھی کرپشن کے خاتمے کا نام دے رہے ہوتے ہیں، لیکن جو سب سے بڑا اس کا عنصر اور سب سے بڑی علامت ہے کہ کیا اس کی لیجیٹیمیسی عوام کی رائے سے قائم ہوئی ہے، اس کو آپ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ بالکل۔ سیدنا حسین کا کمال یہ ہے کہ
کہ وہ اس سبق کو بھولنے نہیں دیتے. بالکل بالکل. آپ چاہیں تو بھلا دیں, میں چاہوں تو بھلا دوں, میرے مفادات میری راہ میں حائل ہو جائیں, میرا خاندان میری راہ میں حائل ہو جائے. اور استبار کے خلاف, سامراج کے خلاف ڈٹ جانا جو ہے وہ علامت جب تک موجود ہے, بالکل یہ جذبہ کبھی سرد نہیں پڑ سکتا. بالکل ایسا ہی ہے. فرحان آپ کچھ سنائیے کہ اگر آپ نے پڑھا ہے, مثلا بہت سارے شعراء کو آپ پڑھتے ہیں, آپ کے پسندیدہ شاعر جو ہیں ان کا کوئی کلام ہمیں سنائیے. دیکھیے پسندیدہ تو بہت سارے ہی شاعر ہیں اور پروگرام کا وقت بھی اتنا نہیں, لیکن چونکہ موضوع عاشور کا چل رہا ہے اس حوالے سے یہ کلام کے چند اشعار جی شامل ثواب ہونے کے لیے میں پڑھ دیتا ہوں. تنہا حسین لاکھوں لائنوں میں گھر گیا, تلوار و تیر و نیزوں سے زخمی بہت ہوا, گھوڑے کی زین سے جو گرا ابن فاطمہ نہ زین نہ زمین پہ تیروں پہ رک گیا, مقتل میں خاک اڑاتی ہے رو را کے سیدہ, خنجر نہیں کا گردن شبیر پر چلا, تیروں کی زد پہ ہے تنے اطہر حسین کا, سر کاٹ کر چلا ہے ستمگر حسین کا, قاتل میرے حسین کے سینے پہ تھا سوار, پتھر پہ اس نے کند کی خنجر کی پہلے دھار, نزدیک تھا کہ شہر گے مظلوم پر ہو وار, زہرا نے ہاتھ رکھ دیے رو رو کے زارو زار, اے شمر سر نہ کاٹیو مزتر حسین کا, سر کاٹ کر چلا ہے ستمگر حسین کا. مگر عبدی صاحب منظر کشی لکھتے کرتے ہیں کہ الجھی ہوئی رگیں ہیں لہو میں ہے ترجبی, بالوں سے سر پکڑ کے اٹھاتا ہے مولائی, ہم راہ ساتھ ساتھ میں یہ سیدہ چلی, اے شمر اب تو ماں کو دے دے سر حسین کا, سر کاٹ کر چلا ہے ستمگر حسین کا, بہت خوب, سر کاٹ. اور صرف ایک شعر میں چاہوں گا پڑھنا, شب عاشور بھی ہے, کیونکہ مولا حسین کہتے ہیں جس گھر میں سکینہ نہ ہو وہ گھر مجھے اچھا نہیں لگتا. صرف ایک شعر سماعت کیجیے گا تاکہ میری نیت رہتی ہے کہ ہر مجلس میں بی بی سکینہ کا ذکر لازمی. ہائے عاشور کی شب, عاشور کی شب بیٹی سے کہتے تھے یہ سرور, اب تیرا بچھونا خاک سکینہ
کل نہیں ملے گا، کل نہیں ملے گا باپ کا یہ سینہ، اب تیرا بچھونا خاک ہے سکینہ، میں نے مانا گرم ریت پر نہ سو سکو گی، کروٹیں بدل بدل کے رات بھر جگو گی، یاد آئیں گے ہم، یاد آئیں گے ہم، اور کبھی مدینہ، اب تیرا بچھونا خاک ہے سکینہ۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ میں مختصر سی بریک لے رہی ہوں، اس ذکر سے بریک لینے کو دل نہیں چاہ رہا مگر مجبوری ہے، پھر واپس آئیں گے ہمارے ساتھ۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ خورشید صاحب، دیا بجھا دیا شب عاشور امام حسین علیہ السلام نے، اس کا پیغام کیا تھا؟ کیوں بجھایا وہ دیا کہ جس کا دل چاہتا ہے وہ بیٹھے میرے ساتھ، جس کا دل چاہتا ہے وہ اٹھ کے چلا جائے؟ وہ کیا راز تھا، اس میں کیا تھا؟ یہ دنیا اللہ نے قانونی آزمائش پر قائم کی ہے، اور اس نے یہ موقع دیا آپ کو اور مجھے کہ اما شاکرا و اما کفورا۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ ہم نے لوگوں کو یہ موقع دیا ہے کہ وہ چاہیں تو اس کے شکر گزار بندے بن کے رہیں، اور چاہیں تو انکار کرنے والے بن کے اچھی بات۔ بہت یہ انتخاب ہے آپ کے پاس، اور اس انتخاب ہی کو آپ یوں کہیے کہ سیدنا حسین نے بھی اپنے ساتھیوں کے لیے استعمال کیا، کہ یہ جبر نہیں ہے، یعنی یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ تاریخ آپ کو پکڑ کے مقتل میں لے آئی ہے، بلکہ یہ آپ کا اپنا انتخاب ہے کہ آپ کہاں کھڑا ہونا چاہتے ہیں، اور یہ انتخاب عالم کا پروردگار ہر آدمی کو دیتا ہے کہ وہ اپنے عہد کے مقتل میں چل کے جاتا ہے، یا اس کو جبر کے ذریعے لے کے جایا جاتا ہے، یا وہ صرف الگ رہ کے تماشبین کی طرح کھڑا رہتا ہے۔ یہ اس کا انتخاب ہے۔ تو سیدنا حسین نے بالکل اس کی روح کے مطابق اپنے ساتھ ہم سفروں کو یہ پیغام دیا کہ یہ میری راہ نہیں ہے، یہ خدا کی راہ ہے، یہ اللہ کی راہ ہے، اور عالم کا پروردگار اس کا اجر بھی دینے والا ہے۔ بالکل۔ اس لیے اس کی راہ میں جب تم نکلو گے تو اپنے انتخاب سے نکلو، اور اپنے انتخاب سے نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر اللہ کے اجر کے تم مستحق ٹھہرو۔ تو میرا خیال ہے کہ سیدنا حسن اور سیدنا حسین کی ساری زندگی بھی آپ دیکھیے تو سیدنا علی کا بھی معاملہ یہی تھا کہ آپ دیکھیں گے کہ وہ زندگی بھر لوگوں کو یہ بتاتے رہے کہ آدمی کی عظمت رفعت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی میں ہے۔ بالکل۔ اور جیسے افتخار عارف صاحب نے بھی ابتدا میں ذکر کیا کہ کیسے خدا کی بندگی کی طرف حضرت حسین نے بھی کہا کہ کامیاب وہی ہے جو اللہ کے راستے اس کے ساتھ ہے اور ناکام کیا وہ اللہ ہے۔ تعالیٰ کے تو یہ حسن انتخاب ہے آپ کا، بالکل۔ اسی کو سیدنا حسین نے اپنے ساتھیوں پہ بھی استعمال کیا، اور ان سے کہا کہ جانا چاہتے ہو اما تو چلے شاکرا جاؤ۔ و اما کفورا، یہ تمہارے پاس ایک موقع ہے، چاہو تو اس راستے کا انتخاب کرو، چاہو اس کا، اور میرا انتخاب اپنا ہے، اور میں نے یہ چاہا ہے کہ میں اس راستے کا انتخاب کروں۔ سر، آخر میں آپ سے ہم سلام سننا چاہتے ہیں۔ جی، میں دن کی مناسبت سے کچھ شعر میں انشاءاللہ۔ کربلا کی خاک پر کیا آدمی سجدے میں ہے، واہ، کربلا کی خاک پر کیا آدمی سجدے میں ہے، موت رسوا ہو چکی ہے، زندگی سجدے میں ہے۔ واہ واہ۔ واہ، کربلا کی خاک پر کیا آدمی سجدے میں ہے، موت رسوا ہو چکی ہے، زندگی سجدے میں ہے۔ وہ جو ایک سجدہ علی کا بچ رہا تھا وقت فجر، وہ جو ایک سجدہ علی کا بچ رہا تھا وقت فجر، فاطمہ کا لال شاید اب اسی سجدے میں ہے۔ واہ 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 وہ جو ایک سجدہ علی کا بچ رہا تھا وقت فجر، فاطمہ کا لال شاید اب اسی سجدے میں ہے۔ سنت پیغمبر خاتم ہے سجدے کا یہ طول، واہ، سنت پیغمبر خاتم ہے سجدے کا یہ طول، کل نبی سجدے میں تھے آج ایک ولی سجدے میں ہے۔ واہ واہ واہ، کل نبی سجدے میں تھے آج ایک ولی سجدے میں ہے۔ وہ جو عاشورے کی شب گل ہو گیا تھا ایک چراغ، وہ جو عاشورے کی شب گل ہو گیا تھا ایک چراغ، اب قیامت تک اسی کی روشنی سجدے میں ہے۔ واہ، کیا بات۔ وہ جو عاشورے کی شب گل ہو گیا تھا ایک چراغ، اب قیامت تک اسی کی روشنی سجدے میں ہے۔ حشر تک جس کی قسم کھاتے رہیں گے اہل حق، واہ، حشر تک جس کی قسم کھاتے رہیں گے اہل حق، ایک نفس مطمئن اس دائمی سجدے میں ہے۔ کیا بات ہے، ایک نفس مطمئن اس دائمی سجدے میں ہے۔ اس پہ حیرت کیا لرز اٹھی زمین کربلا،
اس پہ حیرت کیا لرز اٹھی زمین کربلا، راکب دوش نبوت آخری سجدے میں ہے، کیا راکب دوش اس پہ نبوت، حیرت کیا لرز اٹھی زمین کربلا، راکب دوش نبوت آخری سجدے میں ہے، واہ موت رسوا ہو چکی ہے، زندگی سجدے میں ہے، وہ جو ایک سجدہ علی کا بچ رہا تھا وقت فجر، فاطمہ کا لال شاید اب اسی سجدے میں ہے۔ کیا بات ہے، اس کے بعد کہنے کی گنجائش نہیں، بس یہی کہ واقعہ کربلا اور درس کربلا اور پیغام کربلا تا قیامت تک جاری رہے گا، جو چاہے اس سے سیراب ہوتا رہے، اس سے حق اور سچ کی آواز لیتا رہے، اس سے الفاظ لیتا رہے، اس سے انداز لیتا رہے، اس سے فہم لیتا رہے، اس سے ادراک لیتا رہے، یہ وہ چشمہ ہے جو جاری ہے اور جاری رہتا رہے گا۔ خدا کرے کہ ہم اس سچ اور حق کے راستے کے اوپر چلتے رہے۔ اور آخر میں کچھ اشعار ناصرہ زبیری کے بھی میں بھی اس پہ اختتام کروں گی۔ لہو میں گرچہ بدن تربتر حسین کا ہے، رضائے رب ہے تو سجدے میں سر حسین کا ہے، بجھے چراغ میں چاہے جو راہ بدل جائے، کٹھن بہت آگے سفر حسین کا ہے، اجڑ چکا ہے جو دربار وہ یزید کا تھا، جہاں سلام ہے حاضر وہ در حسین کا ہے، لرزتے ہاتھ میں تلوار والے قاتل کی، جھلک رہا ہے آنکھوں سے ڈر حسین کا ہے، چلن بدلتے نہیں تیرے جانثاروں کے، جو ایک بار ہوا عمر بھر حسین کا ہے، تمیز کرنا میرے دل تو حق و باطل میں، منافقت پہ نہ چلنا اگر حسین کا ہے، اور غضب کے مرثیے لکھیں بلا کے سوز و سلام، ہمارے شعروں میں اثر کتنا حسین کا ہے، ہمارے شعروں پہ کتنا اثر حسین کا ہے۔ گفتگو آپ نے سنی، فیصلہ آپ کا۔